बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना दोबारा मिला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। हमें इस माह सयाम में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने के काम करने चाहिए और अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का मकसद वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करना था। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ जाती उमरा रायमंड में मुस्लिम लीग नून लॉयर विंग के अहदेदारान से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि हम इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन से खौफजदा नहीं। जबकि आगे चलकर प्रोग्राम में सहरी और अफ्तारी में हमें खाने पीने में क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली वहीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिख दिया, वापस जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था वो तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कहा आपने कि बनता नहीं था सदर पाकिस्तान का कि वो सदर पूरे पाकिस्तान के हैं, ना कि वो तहरीक इंसाफ के जो है वो सदर हैं। और लेकिन उनका जो रोल रहा है हमेशा से, वो एज ए तहरीक इंसाफ के तौर के ऊपर जो है वो रिएक्ट करते हैं। यानी ये देखिए कि वो सदर पाकिस्तान के हैं, उनकी एक ताजीम है। लेकिन ऐसा नजर आता है जैसे कि इमरान खान साहब जब भी उनकी तलबी करते हैं ये दौड़े जो है वो चले जाते हैं और वहां पर जा रहे हैं कि जो आज शरारतों का मरकज जो है वो ज़मान पार्क जो है वो बना हुआ है। और वहां पर जाकर मशवरा क्या होता है? मशवरा ये होता है कि जनाब पंजाब असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, KPK की असम्बली को तहलील कर दिया जाए। क्या सदर साहब को उस वक्त ये मशवरा देना नहीं बनता था कि आया वो असम्बलियों की तहलील करके तो कौन सा पंजाब की आवाम के साथ जो है वो इससे कोई बेहतरी पैदा हो जाएगी? इंतशार और सिर्फ इंतशार को हवा देने, और बिल्कुल सही जो है वो जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज साहब ने। हालांकि आपको पता है कि वो उनका ये तर्ज अमल शहबाज साहब का नहीं रहा। उन्होंने तो हमेशा मुफाहमत के ऊपर बात की है और उस वक्त भी की थी कि जब जो है वो इमरान खान साहब जो है वो उनको जेलों में भिजवा रहे थे और पूरी क़यादत को जो है वो जेलों के अंदर भिजवा रहे थे और पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर भी जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहे थे। तो उस मौके के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में, आपको याद होगा कि कहा था कि आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिसाके मईशत जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात करे और बैठे ताकि पाकिस्तान की मईशत को बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि आज जो उमर साहब आप देख रहे हैं कि हालात की संगीनी और सितम ज़रीफी जो है वो इस वक्त जो है वो मैं इस बिल्कुल ये हमें मानना पड़ेगा कि महंगाई का जो तूफान बरपा है वो एक दिन का किया धरा नहीं है बल्कि एक तसलसल है। ये उसी वक्त का हम बोया काट रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने जो इक़दामात किए उसका आज हम वो खमियाजा भुगत रहे हैं। मगर मैं कहता हूं कि ऐसे हालात के अंदर भी मैं उस शहबाज शरीफ को जानता हूं जिससे मेरा 30-32 साल से ताल्लुक है कि चाहे 1992 का सैलाब हो या उसके बाद आने वाले सैलाब हो, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ हमें बल्कि खुद भी जो है वो मैदान अमल में उतरते हैं। और आज भी जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उसके ताई शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी और ये जो प्रोग्राम जो है मुफ्त आटे का वो लेकर आए हैं, जिसको इंतशारी सियासत इमरान खान साहब की वो वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं कि वहां पर रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं।
تو مجھے آپ بتائیں کہ عمر بھائی ہر صحیح چیز کو بھی یہ غلط رخ دے کر جو ہے وہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا خدمت وہ پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں؟ اور جتنی بھی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کانٹا لگ گیا ہے، بھئی کانٹا کس نے لگایا ہے؟ کس نے کانٹا لگایا ہے؟ ان کے اوپر کانٹا عوام نے ہی لگایا ہے، ان اقدامات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیے اور جس کا خمیازہ آج غریب عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر کانٹا لگا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اگر وہ کسی کو کانٹا سمجھتے ہیں تو وہ آئے کیسے تھے، ذرا وہ بتا دیں، اپنی ہسٹری بتا دیں کہ آیا وہ اقتدار کے اندر کس طرح سے آئے تھے. تو ان کو تو جمہوری انداز کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹایا گیا ہے، نہ کہ کوئی غیر جمہوری انداز میں. لیکن ہمیشہ انہوں نے، عمر صاحب آپ دیکھیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت بھی دھرنا دیا کہ جب وہ اقتدار چاہتے تھے اور یہ کہا گیا ان سے کہ آپ مہربانی کریں، چائنا جو کہ ہمارا قریبی دوست ہے اور جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے، اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اپنے دھرنے کو مؤخر کر دیں. لیکن اس نے اپنی اس سے باز نہ آیا اور وہ صدر صاحب جو کہ چائنا کے پاکستان آنے تھے ان کو مجبوراً اپنا دورہ جو ہے وہ کینسل کرنا پڑ گیا. تو یہ پاکستان کی کون سی خدمت ہے؟ مجھے بتائیں کہ کسی بات کے اوپر ہم نے یقینی طور کے اوپر جو ہے ہمارا ایک ٹکراؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے اور یقینی طور کے اوپر جو ہے بڑے حالات پیدا ہوئے، لیکن ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان کی بات آئی تو مفاہمت جو ہے اسی نے کام جو ہے وہ دکھایا. آپ یہ دیکھیں اگر ان جماعتوں کا ٹکراؤ ہی رہتا تو کیا 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو پاتی؟ یہ وہی 18ویں آئینی ترمیم ہے کہ جس کا ثمر آج جو ہے وہ پنجاب کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ آج جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. صوبے جو ہیں وہ جتنے بھی چاروں صوبے صوبائی اسمبلی ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک زیادہ طاقت ہے اپنی عوام کی خدمت کرنے. جی بالکل. خالد قیوم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے خط میں واضح طور پر کہا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے جو خط آیا تھا وہ تو تحریک انصاف کی ایک پریس ریلیز دکھائی دیتی ہے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بالکل جو ہے وہ درست بات کی ہے کہ وہ ان کا جو خط تھا وہ پی ٹی آئی کی ایک پریس ریلیز تھی اور بالکل درست اس حوالے سے بھی تھا کہ جو صدر پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان پر دراصل جو ان کی جماعتی وابستگی ہے اس کا غلبہ نظر آتا ہے، زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی بات مانتے ہیں. اور جو ان کا ریاستی جو کردار ہے، رول ہے بطور صدر پاکستان، وہ جو ہے وہ پس منظر میں دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ان کا جو ریاستی کردار ہے وہ نمایاں رہنا چاہیے. تو اس میں دیکھیے کہ ایک تو صدر پاکستان جناب محترم عارف علوی صاحب جو ہیں پچھلے ایک سال سے اپریل 2022 سے جو ان کا کردار ہے اور جس طرح وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے اپنی جماعتی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس پر جو خط لکھا گیا جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو، اس سے دراصل پھر حکومت کو بھی اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ موقع ملا کہ ایک سال کے دوران جو صدر پاکستان کے کردار پر حکومت کو جو تحفظات تھے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنے کا وزیر اعظم کے اس خط کے ذریعے موقع خود صدر پاکستان نے فراہم کیا. بالکل. اور صدر پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ خط لکھتے وقت شاید یہ بھول گئے کہ وہ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ اختیارات والے، ماضی کے اختیارات والے، غلام اسحاق خان کی صدارت کے اختیارات والے، فروغ لغاری کی صدارت کے اختیارات والے اور سابق صدر آصف علی زرداری کے پاس جو اختیارات تھے ان اختیارات والے وہ صدر نہیں ہیں.
صحیح. وہ 18ویں ترمیم کے جو اختیارات آئین پاکستان دیتا ہے اس کے تحت جو ہیں اب وہ صدر پاکستان ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ واضح کیا ہے، اسی روشنی میں آئین کے تحت واضح کیا ہے کہ وہ ان کی کسی مشاورت کے انتظامی معاملات میں بطور چیف ایگزیکٹو صحیح. وہ کوئی پابند نہیں ہے، جیسے ماضی میں جو صدور تھے ان کے پاس جب اختیارات تھے تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم پاکستان پابند ہوتے تھے. صحیح. تو اس سے جو ہے اور بھی دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ان کی جو کردار رہا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی ان کو بتایا اپنے خط کے اندر کہ دیکھیے کہ آئین پاکستان کے تحت آئین کے آرٹیکل 91 اور کلاز 5 کے تحت وہ وزیر اعظم پاکستان سے حلف لینے کے بطور صدر وہ پابند ہیں. لیکن اس موقع پر بھی صدر پاکستان نے اپنے حلف کی میں سمجھتا ہوں خلاف ورزی کی کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے حلف لینے سے انکار کیا. اور اسی طرح وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ دیکھیے کہ آپ جس طرح باقی نشاندہی کر رہے ہیں آپ نے تو کبھی اس حوالے سے خط لکھ کر نشاندہی نہیں کی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کس طرح ریاستی اداروں پر، پولیس پر جو ہے اور عدالتی احکامات کی تعمیل کرنے والوں پر زمان پار کے اندر کس طرح حملے کیے گئے، کس طرح جو ہے وہ پولیس پر جو ہے پولیس کو زخمی کیا گیا، اور کس طرح وہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں. اس طرح کی جو نشاندہی تھی یہ فرض تھا ان کا کہ بطور صدر پاکستان وہ کرتے. صحیح. اور اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے ملک کو ڈیفالٹ کی میں دھکیلنے کی کوششیں کی گئیں، اس پر بھی چاہیے تھا کہ صدر پاکستان خط لکھتے اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کی قیادت کو لکھتے. اور ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ اس خط میں وزیر اعظم پاکستان نے نشاندہی کی جو 2022 کی جو ورلڈ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ تھی، معطل کیا گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پاکستان میں اور پنجاب کے اندر، اور کس طرح ان کی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں صحافیوں کو، اختلاف رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو کس طرح کچلنے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح جو ان کے مخالفین تھے، سیاسی مخالفین تھے، ان کو کس طرح قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کرنا پڑی، کس طرح ان کو جیلوں میں رکھا گیا، کس طرح آپ نے وفاق کے اندر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھا، اور کس طرح جو ہے یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، اور ان کے 4 سالہ ٹنور کے اندر قومی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو معطل رکھا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس موقع پر کیوں نہیں صدر صاحب نے جو ہے وہ خط لکھا عمران خان صاحب کو کہ جب ان کے ہوا بازی کے منسٹر نے جو ہے وہ بیان دیا قومی اسمبلی میں جس کی کہ بھئی جعلی جو ہے ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، اور جس کی پداش کے اندر جو ہے نہ صرف پی آئی اے کو بلکہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ بدنامی جو ہے وہ اٹھانا پڑی. بالکل ٹھیک ہے. احمد وڑائی صاحب کیا کہیں گے؟ کل خط میں یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف، کیونکہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وحید گل صاحب اور خالد قیوم صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا خط میں کہ میں آپ سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا تھا، لیکن مسلسل جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ صرف پی ٹی آئی کے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہے یا جب سے یہ اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے. دیکھیں جس طرح خالد قیوم صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے دستور کو بڑی بات کی ہے. تو دیکھیں جو آئین کا جو آرٹیکل 41 ہے 41 جو ہے ہی صدر کے متعلق، صدر پاکستان اس میں جو ایک یونٹی ہے جو پاکستان کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر وہ فیڈریشن کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ ملک کی جو سربراہ ہے اسٹیٹ کے. آگے چل کر ایک اور آرٹیکل ہے 48 جس میں وہ پرائم منسٹر کے پابند ہیں. پرائم منسٹر جو ایڈوائس ان کو بھیجتے ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہ کر اس کے پابند رہیں گے. وہ پرائم منسٹر کو بطور پریزیڈنٹ کسی بات میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں
کوئی رائے دے سکتے ہیں. وہ ایگزیکٹو کا اختیارات ہے کہ وہ ان کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یا ان کی بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. صحیح. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کا بھی پابند ہے. اسی آرٹیکل 48 کے جو سب کلاس 5 ہے, اس میں بھی جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیبنٹ انہیں جو کہے گی وہ اس کے اوپر وہ ڈیل کریں گے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ نے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو کچھ اس ملک میں ہوا اور جو 1 سال سے ہو رہا ہے وہ کہاں خاموش رہے یا کہاں پر سوئے رہے, لیکن فی الوقت مجھے یہ سیاسی پوائنٹس ضرور لگتی ہے. صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے پرائم منسٹر کے نام, اس میں صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے. وہ صرف دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں میں ایشو ریز کر رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں ایوان صدر میں سویا ہوا نہیں ہوں. تو وہ ایک پوائنٹ سکورنگ طور پر انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو. اور آپ جب ان کے خط کے جو مندرجات ہیں پریزیڈنٹ کے, وہ جب آپ پڑھتے بھی ہیں تو اس میں بھی دیکھیں کوئی اتنی کوئی ٹھوس بات نہیں ہے, یعنی کہ آئینی بات نہیں ہے, سیاسی بات ہے. آئینی طور پر وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں پر ان کے خط میں یہ نظر نہیں آیا کہ بھائی میں یہ چیز جو ہے وہ میں آرڈر کے طور پر یا بطور ہیڈ آف اسٹیٹ یا آئین جو ہے جو مجھے اختیارات دے رہا ہے, مجھے جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں پاور کے ساتھ جو ہے پاور اینڈ فنکشن کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ آفس کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں پرائم منسٹر کو, ایسی کوئی بات نہیں. ان کی جتنے مندرجات ہیں اس میں وہ بے بسی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کر لیں, لوگوں کے ساتھ جو ہے افراتفری ہے اس کو بہتر کر لیں, ٹھیک ہے, حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اداروں کو ہدایت کر دیں کہ الیکشن کروائیں. سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ہے 90 روز کے اندر اس کی بات کر لیں. اچھا 3 اپریل کو جب آپ نے ایک بہترین چلتی چلائی اسمبلی کو, جس میں آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ چل رہی تھی, گنتی ہونی تھی, آپ نے 3 اپریل کو اس کو معزول کر دیا, سسپینڈ کر دیا کیس آئین کے تحت. سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو اس کو دوبارہ بحال کیا اور کہا کہ اس میں گنتی کے پروسیس میں چلے جائیں. سو پریزیڈنٹ نے آئینی طور پر جو ہے وہ تھوڑا تجاوز کیا ہے 1-2 ضمن میں, زیادہ انہوں نے نہیں کیا ہے, زیادہ میں انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا ہے. 1-2 ضمن میں انہوں نے جو پوائنٹس اجاگر کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی ہے, حالات جو ہیں وہ خراب ہے, مزید خراب تر ہو سکتے ہیں. اس میں تو شہباز صاحب نے خط میں کہا ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کی جو تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرو. اچھا اب آگے الیکشن کمیشن کے اوپر دیکھیں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہوں جو سربراہ حکومت کے یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو. دیکھیں الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دے, وہ پہلے کی ڈیٹ دے دے. 90 روز کی جو بات تھی اس دن بھی ہوئی تھی, وہ آئینی ہے, وہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے, لیکن حالات میٹر کریں گے, کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی, ٹھیک ہے. ملک کے جو ادارے ہیں جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا سیکرٹری جو ہے وہ ڈیفینس ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ بتانا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں, الیکشن ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے خزانہ کی طرف جانا ہے, پیسے ہیں کہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو انتظامی معاملات ہیں اس کے اوپر پورے ملک کو لینا ہے, جو ان کے پاس اختیارات ہیں الیکشن کروانے کے, یعنی کہ صاف اور شفاف الیکشن, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس لیے ان کا کام کرنے دینا چاہیے. بالکل. وحید گل صاحب, کل جو ہے وہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے جاتی امرا رائیونڈ میں لائر ونگز کے ساتھ ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں, الیکشن سے خوف زدہ نہیں ہے, اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیت جاتی ہے تو کون گارنٹی دے گا کہ عمران خان نتائج کو تسلیم کر لے گا, کیونکہ عمران خان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ اگر خود جیت جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر ہار جائیں تو فوراً دھاندلی کا شور مچا دیتے ہیں. جی بالکل عمر, میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر بھی اس کے تائیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا دل جو ہے وہ اندر سے جلا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان عدالتوں کے ذریعے سے ہی ایک مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تختہ دار کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے, اور بعد میں خود ایڈمٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ غلطی ہوگی یا یہ مریم نواز صاحبہ کی جو کل لائر ونگ سے ملاقات ہے. اسی طرح سے جناب میاں نواز شریف صاحب جس نے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایٹمی طاقت بنایا کہ جب ہندوستان نے 5 دھماکے کر کے پاکستان کی عزت اور غیرت کو خطرے کے اندر ڈالا, تو نواز شریف صاحب بھی تھے جنہوں نے 6 دھماکے کر کے جو ہے وہ جواب دیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر جھوٹی جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے, اور 13 کیس جو ہے وہ بنایا گیا, اور پھر اس کے تائیں ان کو سزائیں دی گئی, اور پھر ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ہمارے لیے ادارے مقدم ہیں, لیکن ان کا اصل جو ہے وہ ہمارے لیے کام مقدم ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ
کل جو مریم نواز صاحبہ نے میٹنگ کی مریم اس حوالے نواز سے صاحبہ کیا نے جو میٹنگ کی ہے اور جو انہوں نے اپنے دل کا حال احوال بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ جو ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. بات مختصر یہی ہے کہ دیکھیے آئین کے تحت اور انصاف کے تحت جو ہے وہ ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے. اور انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ الیکشن ہوں اور ضرور ہوں کہ ہم تو الیکشن کی ذریعے سے آنے والے لوگ ہیں، مگر ترازو جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جھوک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی تو پھر بھی دھاندلی کا شور مچا دینا تھا. یہی تو بات ہے کہ اس کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر دیکھیے آج اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایک اپنی حکومت کو کے پی کے اندر ان کی اپنی حکومت تھی اور پنجاب کے اندر حکومت تھی اور چیجا کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے اور یہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کرتی، عوام میں ایک بہتر تاثر ان کا جاتا. ایک چلتی ہوئی حکومتوں کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ گرا دیا اپنی حکومتوں کو، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو. اور آپ نے یہ دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے اور 4 سیٹوں کا جب شور ڈالا ہوا تھا تو اس میں سے کیا نکلا. اور یہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جب جیت جائے گا تو نگارے بجائے گا اور جب ہار جائے گا تو پھر اس کو مانے گا نہیں. اور یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے سیالکوٹ کے اندر اس نے الیکشن دھاندلی سے کروایا تھا اس طرح کے یہ چاہتا ہے کہ ان کا امپائر جو ہے وہ ساتھ مل جائے اور ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کو الیکشن کے اندر کامیاب ہو جائے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ دشمن ہے اداروں کا. سب سے کیا جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ادارے نہیں ہیں. کس طرح سے اس نے اپنی حکومت کے اندر جو ہے وہ چلتے ہوئے بلدیات کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد جو ہے پھر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیے اور سپریم کورٹ تک جو ہے وہ ہمارے لارڈ میئر گئے، لیکن کیا نتیجہ اس کا جو ہے وہ نکلا. میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پھر ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اپنی ذات کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا پڑے گا. ورنہ خان صاحب آپ کے اوپر کانٹا کسی اور نے نہیں لگایا بلکہ عمران خان صاحب نے عمران خان کے اوپر ہی کانٹا لگایا ہے اور یہ اپنی ذات کا خود دشمن بنا ہوا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اگر پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ جیلوں کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے. میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مگر جب ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اس حد تک آگے چلے جاتا ہے کہ جب وائلنس کرتا ہے پولیس کی گاڑیوں کو وہ توڑے گا اور جو ہے شہری املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، اور پولیس والے جو کہ ایک اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، جب ان کے اوپر تشدد ہوگا تو پھر کیا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہو یا کوئی ڈیوٹی کے اوپر مامور جو ہے وہ افسر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ کس کا اعلیٰ کار اس وقت عمران خان بنا ہوا ہے. جائیں انڈیا کے چینل دیکھیں، ہر روز جو ہے جس طرح سے ہماری پاک فوج کے اوپر آج تنقید ہو رہی ہے، کیا ہم نے مارشل اللہ کے دور جو ہے وہ نہیں بھگتے؟ کیا ہم نے تشدد اور جیلیں جو ہیں وہ نہیں دیکھے؟ لیکن پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف کیا ہماری زبانوں سے یہ کچھ نکلا؟ پاک فوج کے خلاف تو یقین پاک فوج بڑا قابل احترام ادارہ ہے اور پاک فوج کے خلاف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاک فوج کا تو بہت احترام کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بہت سی خدمات ہیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے. اور خالد قیوم صاحب جو کل مریم نواز صاحبہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہم الیکشن سے خوف زدہ نہیں ہیں. دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کے جو وکلاء ہیں ان سے ملاقات میں بڑی اہم گفتگو کی ہے اور اس میں خاص طور پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ کیوں توڑی ہیں. اس پر جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو علم ہے کہ ستمبر میں کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور ان تبدیلیوں کے خوف سے وہ خوف زدہ ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انکاری کیوں ہیں.
وہ Appointments کا ذکر کیا کہ وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے کیوں انکاری ہیں؟ ان کی طرف سے، ان کے کارکنوں کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، زمان پارک سے کیوں تعمیل، جو عدالتی احکامات ہیں ان کی تعمیل کرنے والوں پر کیوں حملے کیے گئے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ پارٹی کے جو وکلاء ہیں ان کو بتایا، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ دیکھیے کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ وہ خود انہوں نے عدالتوں کے اندر 100 کے قریب پیشیاں جو ہیں وہ بھگتی ہیں، اور 100 سے زائد، 200 کے قریب، 100 سے زائد 200 کے قریب، اور 200 کے قریب جو ہیں وہ ان کے والد محترم قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 200 سے زائد مرتبہ جو ہیں 200 سے زائد وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ عدالتوں میں کیوں پیش نہیں ہوتے؟ وہ تو یہاں تک ہم نے دیکھا یہاں لاہور شہر کے اندر کہ جس روز عدالت کے اندر پیشی ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی اسلام آباد روانگی کے لیے جب انہوں نے جانا ہوتا تھا، وہ صبح 4 بجے کے قریب تو یہاں سے روانہ ہوتی تھی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جس روز عدالت میں جج صاحب کی چھٹی ہوتی تھی ان کی اس روز بھی جو ہے ان کو استثناء نہیں تھا، جس روز نیب کے وکیل نے پیش نہیں ہونا تھا اس روز بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑتا تھا۔ یہاں ہی معاملہ نہیں رکتا، وہ نیب کی تمام انکوائریز میں بھی پیش ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی میں بھی ہر جگہ جو ہے نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ پیش ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کیوں پیش نہیں ہوتے؟ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو عدالت میں پیش ہوتے تھے، عدالت کے سامنے سرنڈر کیا انہوں نے، نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوتے تھے، عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، اور یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم بھی پیش ہوتے تھے، تو پھر انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات تک وہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، وہ التوا کا شکار رہے، وہ تاخیر کا شکار رہیں، نہ تو انہیں عدالتوں سے کوئی سزا ہو سکے اور نہ ہی وہ اس حوالے سے جو ہے سزا کے نتیجے میں جو ہیں وہ نہل ہو سکیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو جتھوں کے ساتھ عدالتوں پر حملے کیے، پولیس پر حملے کیے کو کال دی اور جاتی ہے کال دی، پی ٹی آئی کی یہ جانب سے، سارا کچھ جو ہے یہ طے شدہ جو ان کا منصوبہ ہے اس کا حصہ ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کہ ماضی میں ہم نے ایسی کبھی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ہم نے دیکھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا، کہ کوئی بھی لیڈر، نواز شریف صاحب کو ہر جگہ دیکھا جلسے کی، اتنا خوف زدہ تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف آپ جو ہیں جان کو خطرہ ہے، عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف آپ جا کر منار پاکستان جلسہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں بھی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے اس میں تضاد ہے۔ بالکل۔ کل مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی سیاست ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انارکی چاہتے ہیں ملک میں، اور یہ انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے بھی ظاہر کیا ہے، جو ان کا پولیٹیکل وزڈم ہے وہ بھی قوم کے سامنے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ دیکھیں جب چلتی چلائی ایک چیز تھی اس کو کیوں بند کر دیا؟ آپ نے 2 اسمبلیاں آپ کی چل رہی تھی، آپ نے ان کو معزول کر دیا، کس لیے؟ سسپینڈ کرنا کیا بنتا تھا، کیا ضروری تھا؟ دیکھیں آپ دوبارہ الیکشن کروا کے پھر وہاں پر اپنی حکومت بنانا چاہتے تو پہلے کس کی حکومت تھی؟ یا یہ انکار کر دیں کہ پہلے میری نہیں تھی، یا یہ اقرار کر لیں کہ بعد میں میں بنانے جا رہا ہوں۔ سو آپ نے وہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ میں یہ پریشرائز کر سکوں فیڈریشن کو، وفاق جو ہے وہ پریشرائز ہوگا، اوپر میرے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، لہذا مجھے جوڈیشل کوئی کسی معاملے میں کوئی سپورٹ کیا جائے گا۔ نہیں، یہ تو اس وقت اگر ہم بات کریں جو شہر پسندی والی سیاست کی بات کریں احمد، وہ تو دکھائی بھی دیتا ہے کہ عمران خان، جس طرح آپ ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ہی حکومت تھی نا ان دونوں، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، خود ہی جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا اور اب الیکشن کی ضد کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دیکھیں ضرورت نہیں تھی، کیا ہو جاتا کہ اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے اور الیکشن ایک ساتھ ہو جاتے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، آپ جب سے پرائم منسٹر کی گدی سے باہر نکلے آپ کا دل کرتا ہے میں دوبارہ وہاں جا کر بیٹھ جاؤں۔ دیکھیں وہ وقت آئے گا، الیکشن آتے رہتے ہیں، سیاست بھی ہوتی رہتی ہے، کچھ ٹائم وقت جو ہے وہ ریاست کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ لیٹسٹ انہوں نے جو کل پرسوں جلسہ کیا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر
کا ٹائم دیا ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اکتوبر میں پیسے کہاں سے آ جائیں گے؟ تو ہم بھی ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ 5 مہینے ویٹ کر لیں گے تو پھر کیا قیامت ہو جائے گی؟ 5 مہینے ویٹ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. جو آپ کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی الیکشن جو کمیشن یعنی کہ جو پوزیشن ہے اس وقت وہ آپ کی کل کو خراب نہ ہو جائے تو 5 مہینوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک تعلق ہے مریم بی بی کا، جنہوں نے کل میٹنگ کیا وکلا کے ساتھ، دیکھیں وہ ان کا ایک ونگ ہے، لائرز ایک باقاعدہ ونگ ہے پارٹی کا. تو وہ جو سیاستدان ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ اپنے ونگ سے ملاقات کرتی رہتی ہے. انہوں نے ان سے سیاسی بھی باتیں کی ہیں اور عدل کی باتیں بھی کی ہیں، قانون کی باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے دستور کو چھیڑا ہے تھوڑا سا، اور انہوں نے یہ وکلا سے یہ کہا ہے کہ جب بھی ملک میں مشکل حالات آتے ہیں تو وکلا جو ایک اہم رول پلے کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ پہلے بھی جب مارشل لاز بھی رہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ رہا ہے جہاں پر آئین اور قانون کو چھیڑا گیا، ان کی ضرورت پڑی تو وکلا باہر نکل آتے ہیں. تو وکلا نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے یعنی کہ جانبر انداز کے ساتھ انہوں نے وہ ہمیشہ مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیا ہے. جب پرائم منسٹر نواز شریف جب وہاں سے نکلے تھے اسلام آباد سے، تو وکلا نے اس وقت بھی تحریک میں بڑا ساتھ دیا تھا. وکلا نے جو ججز موومنٹ تھی 2008 کی، اس میں بھی بڑا ساتھ دیا تھا. تو یہ ان کا ونگ ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بڑا ایک مضبوط ونگ جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں اس کو بنایا گیا تھا. اب اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اس کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے یا حالات خراب ہوتے ہیں یا عمران خان کی طرف سے تھوڑا سا عدالتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں وکلا کی ضرورت ہے. اس لیے وکلا تھوڑا متحرک کیا گیا، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا اس ونگ کو بنانے میں، اور آج اس کو متحرک کیا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وکلا کا بڑا کردار تھا. رانا ظفر ہیں اور اسی طریقے سے رفاقت ڈوگر، راجہ خرم، بہت سے نام ہیں. پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے، اور بالکل بہت سے نام تھے جنہوں نے، ان کی بڑی خدمات ہیں، لائرز کی بہت خدمات ہیں. کل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، جو کہ بڑی دبنگ خاتون ہے، بہادر خاتون ہے، ہمیشہ پارٹی کو بڑے بہترین انداز میں ڈیفینڈ کرتی ہیں. جب عمران خان نے پرسوں جلسہ کیا تو کل انہوں نے اس کے جواب میں جو ایک پریس کانفرنس کی جس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ عمران خان کا جو اپنا دور ہے وہ کرپشن کی داستانیں سنا رہا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح سے جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی خدمات ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی نڈر اور بے باک خاتون کے بارے میں جس طرح کے الفاظ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہوں اور ان کی ٹیم ہو، وہ جس طرح سے ادا کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ خواتین کا جو ایک احترام ہے وہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے. اس کا بھی ذکر کیا مریم اورنگزیب صاحب نے. بالکل یہ دیکھیے، یہ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایک اختلاف جو ہے وہ ایک عرصہ جو ہے وہ رہا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا کرٹیسائز جو ہے وہ ان کی طرف سے نہ خواتین کے اوپر آیا اور نہ کبھی ہماری طرف سے اس طرح کی جو ہے وہ آئی. یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ عمران خان صاحب نے جو زہر گھولا ہے اور جو اپنے پولیٹیکل ورکرز کی اور اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے کی جو تربیت کی ہے، یہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت یہ ابھی خط کی بات بار بار ہو رہی ہے جب علیمہ آپی کو جو ہے وہ این آر او دیا جا رہا تھا تو اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان کا امریکہ کے اندر جو ہے وہ برآمد ہو گیا، تو اس وقت تو صدر پاکستان صاحب نے نہیں پوچھا کہ آج یہ ہماری تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، تو آج آپ انصاف جو ہے اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں اور وہی انصاف کریں. یہ انصاف کیا خاک کریں گے؟ یہ تو عمران خان صاحب بغض کا مارا ہوا وہ شخص ہے. میں کبھی کسی قومی لیڈر کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کا یہ لیڈر ہے کہ جو انصاف کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، لیکن عالم یہ ہے اس کے انصاف کا کہ جب ادارے ایف آئی اے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، نارکو ٹیکس اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ بوریوں کے حساب سے ہیرون ڈال دی جاتی ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ جی بالکل. چوہی صاحب، کل کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیشہ بڑے ہی دبنگ انداز میں اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے اور ان کا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح جلسے کے حوالے سے بھی انہوں نے درست فرمایا کہ جو حالات تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو لاہور میں موجود تھے
کہ لاہور کے اندر منار پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہو اور لاہور کے اندر ہمیں جو ہے اس کی کوئی فضا جلسے والے روز جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اور جلسہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 25 مئی کا جو لانگ مارچ جس طرح ناکام ہوا اور اس کے بعد جو جیل برو تحریک ہے یہ بھی واضح کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ جیل برو تحریک جس طرح جو ہے وہ ناکام ہوئی اسی طرح جو ہے وہاں جلسے کی صورتحال تھی. اور اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ منار پاکستان میں اس سے پہلے جتنے جلسے کیے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کیے گئے ہیں تو اس جلسے کی سب سے اس پر تبصرہ اس سے زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے ساتھ بھی ماضی کے جو ان کے اپنے جلسے تھے اور ان کے بھی جو ہیں وہ برابر جلسہ نہیں ہو سکا. اور اس جلسے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ان کے جو لیڈر تھے قائد تھے عمران خان صاحب ان کی طرف سے تو خود ایک مایوسی کا جو اظہار جس طرح کیا گیا اس سے بھی ایک جو مایوسی کا ایلیمنٹ ہے وہ نظر آتا ہے. اور سب سے اہم بات جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی کہ نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت کے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تک جو ہے وہ لے کر چلے گئے تھے اور ملک کے اندر اقتصادی ترقی اور معاشی طور پر خوشحالی کا دور آ رہا تھا. اور بالکل یہ سارے پوائنٹس خالد قیوم صاحب بالکل یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. انہوں نے کل بڑی زبردست پریس کانفرنس بھی کی. بہت بہت شکریہ وحید گل صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ ہمیں سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. بریک. ماہ سیام کی آمد ہے. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے, ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے, ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں آپ نے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین آج کل کیونکہ رمضان المبارک ہے اور سحری اور افطاری کا خصوصاً جو ہے وہ گھروں میں اہتمام بھی ہوتا ہے, تو ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے سحری کرتے ہوئے اور افطاری کرتے ہوئے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سحری اور افطاری ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کھانا کھاتے ہوئے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, میں ایک عرض کروں کہ ہر مذہب اور اسلام بالخصوص میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ہماری نارمل طرز زندگی یا ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کے اندر ہمیں خصوصی طور پہ ایسا کرنا چاہیے, وہ میں سمجھتا ہوں ہم اپنی اسٹیٹمنٹ بھی تھوڑا سا چینج over کر لینی دیتے ہیں, چاہیے. تھوڑا سا مطلب ہم ایسے لحاظ رکھتے ہیں. بہنی جیسے آج کل سوشل میڈیا کے لیے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں, لیکن بر صغیر کے لیے پکوڑے بھی فرض کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی, اور اگر آپ اپنے بزرگوں سے, ہمارے بزرگوں سے کوئی دیکھیں, اور زندگی کا جو اچھا ہمارے خطے کے اندر بھی رہا وہ یہی تھا کہ صبح کے وقت کھاتے تھے اور شام کے وقت کھاتے تھے. اور کھانے کا ڈز ناٹ مین بائی کہ آپ نے ریزرو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ بھائی میں نے تو اب چونکہ افاقہ کرنا ہے. ہم روزے کو افاقہ سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی. تو اس وجہ سے مجھے اتنا کھانا چاہیے کہ اپنے اندر, جیسے کہ میں نے کوئی 3 مہینے کے سفر پہ جا رہا ہوں اور اس سفر کی میں نے پیش بندی کرنی ہے. اور وہ میں عرض کروں کہ میڈیکل سائنس کے لیے اور خود انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جب when he is on over eating, صحیح, جب بھی کوئی شخص اوور ایٹنگ کرتا ہے یا مطلب وہ چیزیں کھاتا ہے جو کہ اسے نہیں کھانی چاہیے, تو اس وقت انسان کو بھاری پن کا احساس ہوتا ہے, معدے کے اندر, طبیعت کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے یا مجھ سے سرزد ہو گئی ہے کہ جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. سینس ہوتی, الارم بجا دیتے. بالکل الارم بجا, بالکل درست آپ نے فرمایا. اب میں سمجھتا ہوں کہ صبح کے وقت, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مطلب ہمارے مذہب اسلام کے اندر کہ صبح شام کی, میں مطلب کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن یقینی طور پہ زندگی کے اندر رہتے ہیں اور پھر تھوڑا بہت میڈیکل سائنس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ایک مہینہ ویسے اٹ از اے موک پریکٹیکلی فار دا 11 months کہ 11 مہینے کے اندر انسان کی زندگی کا طرز عمل کیسا رہنا چاہیے, اس کی موک ایک ایکسرسائز ہے. تو اس ایکسرسائز کے اندر اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ پکوڑے, سموسے اور یہ ساری جو چلیں ابھی سحری سے شروع کرتے ہیں. ابھی سحری کے لیے ایک میں عرض کروں کہ ہمیں ایک ہوتا ہے کہ نارملی وٹ از کنسیڈرڈ, آج کل چونکہ تھوڑی گرمی کا اور ملا جلا موسم آ گیا اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی پیاس لگے گی, زیادہ پانی پیو, بہت پیٹ بھر کے, اور مطلب پہلے بھی لسی اور یہ وہ. آئی ٹیل یو کہ یہ جتنا بھی پانی آپ زیادہ پیئیں گے اتنی جلدی یہ خارج ہوتا جائے گا. صحیح, مطلب آپ کا مطلب ایک لیمٹ ہوتی ہے, ایک لیمٹ ہے, اس کے ساتھ میں ریٹین کر رہے ہیں, اور لیمٹ ہوتی ہے فور 24 hours جو کہ آپ پانی کی خاطر. اس سے پہلے میں عرض کروں کہ کھانے کی خاطر بھی ایسا ہی ہے کہ معدے کو جتنا چاہیے, آپ کے جسم کو جتنی قوت چاہیے اتنا ہی کھانا. اور ہمارے ہاں جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ کو بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. اب بھوک رکھ کے کھانا یہ روزے کے لیے ہو یا ویسے ہو, یہ مین بائی کہ معدے کی خاطر ہے, انسان کی اپنے جو جسم ہے اس کے لیے اتنا ضرورت ہے. تو سحری کے وقت بھی مطلب سیر حاصل کھانا جس کو ہم اوور ایٹنگ میں سمجھتا ہوں وہ کی جاتی ہے, اٹ از ناٹ اسینشیل, ناٹ نیسیسری, بلکہ یہ میڈیکل سائنس کے لیے. اور آپ سے عرض کروں کہ ہم چونکہ زیادہ جو میرا کنسرن ہوئے گا آپ کے توسط سے وہ ہیں جو لوگ کہ ایک عمر کے خاص حصے میں 40 سال کے بعد ہم سمجھتے ہیں وہ آنے کے لیے, ان میں آپ کو بلڈ پریشر کے مریض ہوئیں گے, اس کے اندر ہینس آئی ایم آلسو آرتھوپیڈک سرجن, گاؤٹ کے مریض ہوئیں گے, ریموٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوئیں گے, اس کے اندر یہ جو ہے معدے کے امراض والے ہوئیں گے, ڈائبٹیز جو ہے یہ والی. تو یہ وہ امراض ہیں جو کہ ایک تو انڈر لائن, ایک تو ڈائگنوز ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈر لائن چل رہی ہوتی ہیں بیماریاں. اب ان انڈر لائن بیماریوں کو چلتے ہوئے جب آپ اوور ایٹنگ کی طرف آ جائیں گے اور اوور یوز کی طرف, اگر میں پراپر لفظ یوز کروں, اس کی طرف آ جائیں گے, تو یقینی طور پہ ان بیماریوں کا بھی جو ہے ایک دفعہ بڑھاوا ہو جائے گا, اور آپ کا جو ہے وہ جو ایک چھپی ہوئی بیماری ہے وہ زیادہ سامنے آنی شروع ہو جائے گی. سو آئی ریکویسٹ کہ مارننگ کے وقت سمپل سادہ غذا ہونی چاہیے, سادہ روٹی کھانی چاہیے, گھر کی روٹی کھانی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سالن جو ہے بغیر کسی مطلب وہ چکنائی کے, اور جو روٹین کے اندر بنتا ہے اسی قسم کا, اور ایک آدھا سالن جو ہے اٹ از مور دین انف کہ انسان کو انرجی کے لیے رکھ سکے. اور یہ جو ہے کہ صبح کو پراٹھے کھانے ہیں, پھر دہی کا بھی مطلب دہی کا میں پوچھ رہے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں وہ میرے نزدیک, اور جو ڈائٹیشن ہے ایکسپرٹ ڈائٹیشن, میں ان کے بہاف کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا دیز آر ٹوٹلی ان نیسیسرلی, ان کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی فزیکل ورک کرنا ہے اور اتنا ایگزرشن کا ورک ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی انرجی کے لیے, اور وہ بھی ود ان لمٹس ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہ ہے. پانی پینے کی خاطر نارملی یہ دیکھا گیا کہ پانی اور اوور ایٹنگ سے معدے کی خرابی, تذابیت, جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا, جتنی ریکوائرمنٹ اللہ آپ کا بھلا کرے, دیٹ از دی اپروپریٹ ورڈ آئی بلیو, کہ جتنی ریکوائرمنٹ ایٹ دا مومنٹ جب آپ کھانا کھاتے ہیں ریگارڈلیس آف سحری یا افطاری, آپ کو انسان ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے سحری کے بعد, یا ایکسرسائز کے لیے دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں کہ نارملی جو ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں اور ان کو کہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کریں, ایک تو میں عرض کروں کہ اپنی روٹین جو ہے
نارملی ویسے ہی ہونا چاہیے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا. اور ابھی بھی چونکہ سحری جو 4:30-40 پہ عموماً 4:20 تک پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ یہ ہے اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح نماز تراویح کے بعد اگر سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں 3:30-4 بجے تو مین بائی کہ آپ نے اپنا سائیکل جو ہے نیند کا سائیکل پورا ہو جاتا ہے. پھر آپ اٹھیں اور جا کے آپ اگر سحری سے پہلے کچھ چھوٹی موٹی واک کر سکتے ہیں بہترین. لیکن اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، عموماً بچے جم کے لیے جاتے ہیں، خواتین جم کے لیے جاتی ہیں جو مطلب سسٹینیبل ہماری پاپولیشن ہے، تو ان کے لیے اگر وہ افطاری سے پہلے جا کے کچھ ایکسرسائز ایسی کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی حد تک ان کے لیے بہتر. 2 چیزیں، ایک تو چونکہ ڈائجیشن جو وہ ساری کی ساری ہو چکی ہوتی ہے، مطلب ڈائجسٹو سسٹم آلموسٹ سارا ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے اور یو فیل ویری لائٹ موڈ میں ہوتا ہے، لائٹ ہوتا ہے انسان کا جسم. تو اس وقت افطاری سے پہلے بھی افطاری سے پہلے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ افطاری سے پہلے اگر یہ ایکسرسائز کر لی جائے اور آدھا پون گھنٹے کی ایکسرسائز نارملی جو نوجوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میری عمر کے لوگوں کے لیے شاید یہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہو لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. آئی بلیو کہ لوگ فٹ ہیں اور اگر افطاری سے پہلے پون گھنٹہ ایکسرسائز کوئی کرنا چاہتا ہے، واک کرنا چاہتا ہے تو دیٹ از اپریشیٹڈ اور بالکل وہ درست ہوتی ہے. اور افطاری کے اندر اگر سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہے. صحیح. یہ قطعی طور پہ ہم نے کوئی راکٹ سائنس اور ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن سرٹنلی جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی ایک ریفریش انسان کر لو ریپیٹیشن کے. اچھا سر، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے سر آپ سے ڈسکس کرنا ہے. جب پکوڑے، سموسے اور خصوصاً لاہوریوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب اتنی چیزیں آتی ہیں تو ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ سے سچی بات کو، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بینگ اے ڈاکٹر مشورہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن جب یہ مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کی بات 100% درست ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر ایک تھوڑا سا کہ نماز مغرب جب ہوتی ہے تھوڑا لائٹ رکھ لو اور کھانا جو ساتھ ہی رکھ لیا جائے. اور عموماً ہمارے دیہاتوں کے اندر اور عموماً ہماری پاپولیشن کے ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ خوشحالی کا ایک عمل بھی چل پڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاصے پکوڑے، سموسے اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، then certainly it is a matter of over eating. اگر اوور ایٹنگ اگر ایسا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کھانا نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی سمپل افطار، جو ہم لفظ افطار ڈنر کہتے ہیں، پھر then there should be no dinner at all. اگر افطار ایسا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب اگر لاہوری مطلب خامخواہ، حالانکہ گجرانوالے ہم سے زیادہ پورے پنجاب کی پاکستان جو بھی ہے، جو ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے کہ مطلب ایک میز کی خاطر اور کہتے ہیں کہ جی خصوصی اہتمام کرنا ہے افطاری کی خاطر. if it is افطاری of that kind، اگر اس کو ہم لاہوری افطاری کا نام آج دے دیں آپ کے ساتھ مل کے تو اس میں پورے پاکستان میں there should be no dinner at all. then جو ڈنر کا کانسیپٹ ہے کہ جی افطاری بھی مطلب اس وقت جب کہ آپ نے تھک جانا ہے اور تھکنے کے بعد پھر نماز کرنے کے ساتھ وہ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.